अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल काफ़ी दिलचस्प है, अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो मेरे हिसाब से अब तक जो है ये नावल को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसकी काफ़ी सारी किस्तें बाकी हैं, तकरीबन 100 पेज बाकी हैं। तो मालूम नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। नावल का नाम है खसारा, मुसन्निफ़ा है आबिदा सबीन, और आप सब सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 11। जब आँख में शाम उतरे, पलकों पे अश्क फूले, काजल की तरह मेरी आँखों को धनक छू ले, इस वक्त उसे कोई आँखों से मेरी देखे, पलकों से मेरी चूमे। वैसे फूफो ने कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं की थी जो तुम वॉकआउट कर आईं। वो इतनी मगन बैठी थी कि उसे एहसास ना हुआ कि कब अरीद सिकंदर उसके पास आकर बैठा। उसके बोलने पर वो चौंकी। आप? जी मैं। उसने रिलैक्स अंदाज में बाजू सीने पर लपेटते हुए एमन का हैरान चेहरा देखा। मैंने सोचा तुम्हें तो तौफीक होगी नहीं मेरा हाल पूछने की, मैं ही तुम्हारी तबीयत पूछ लूँ। सुना था तुम बीमार हो। वो शायद उसे जता रहा था। एमन के जहन में हानि की बातें आईं। आई एम सॉरी, मैं आपको विश नहीं कर सकी जॉब के लिए। मुझे हादी भैया ने बताया था कि आपको जॉब मिल गई है। फिर उसी दिन मामू की तबीयत का पता चला। मैंने आपको कॉल करनी थी मगर कर ही नहीं सकी। मामू की बीमारी का सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। आई नो, अब्बा बता रहे थे। अब ठीक हो तुम? हाँ, मामू को अपने दरमियान देखकर तसल्ली होती है। अल्लाह जी उन्हें जल्दी से ठीक कर दें बस, उसने सदके दिल से कहा। बहुत लेट हो गई है मगर आपको जॉब की बहुत मुबारकबाद। अरीद सिकंदर की निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर जैसे ठहर गई थी, मगर बस लम्हा भर को। बहुत शुक्रिया। बाय द वे, तुम वाकई ऐसे ड्रेसेस में अच्छी लगती हो। उसने शुक्रिया के साथ साथ तारीफ़ भी कर डाली। तंज कर रहे हैं ना? मामी हमेशा ऐसे ही मुझे छेड़ती हैं, वो जानती हैं मुझे ये सब पसंद नहीं। तो बदलो खुद को, ये सब कुछ गलत तो नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। होती होंगी, ज़रूरी तो नहीं कि एमन सुल्तान भी ऐसी हो। मुझे कभी किसी ने ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं गलत हूँ। तो ये उनकी गलती हुई एमन सुल्तान। एक लड़की को लड़की की तरह से ही बिहेव करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो बदलना होता है इंसान को। मैं उन लोगों में से नहीं जो बदल जाते हैं। मेरी जो सच्चाई सबके सामने है वही हूँ मैं। और जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं, मुझे चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं बदलूं। उसने इत्मीनान से अरीद सिकंदर की तरफ देखकर एतमाद से कहा था। फिर उठ खड़ी हुई, मगर उसके कदम बढ़ाने से पहले ही अरीद ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। जो तुम्हें चाहते हैं बाज़ दफ़ा उनकी खातिर ही खुद को बदलना पड़ता है। मस्बत तब्दीली की बात कर रहा हूँ एमन सुल्तान। हर बात को मनफी पहलू से मत देखा करो। पहले अपने अंदर ये एहसास पैदा कर लो कि तुम्हें चाहने वाले तुम्हारा कभी गलत भी नहीं चाहेंगे। उसकी पेशानी पर बल नुमाया थे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो हमारी अच्छी बुरी तमाम आदतों समेत करते हैं। वो हमारा बदलना भी महसूस करते हैं। मेरे भाई बेचैन हो जाते हैं अगर मैं अपनी नेचर के बरअक्स बर्ताव करूं। उन्हें लगता है मैं बीमार हूं या फिर परेशान हूं, क्योंकि मेरी खामोशी उन्हें अजीब लगती है। वो क्यों चाहेंगे कि मैं खुद को बदलूं? यानी तुम्हारे नज़दीक वही मोहब्बत अहम है जो तुम्हारे भाई तुमसे करते हैं। मोहब्बत का हर रंग अलग होता है इमन सुल्तान, हर रूप दूसरे से कतई जुदा होता है। मगर तुम समझो तब ना, तुम्हें किसी के एहसासात और जज्बात की कदर हो तब ना। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ा था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ अरीद सिकंदर का मीटर इस शिद्दत से घूमा था कि उसने बात ही नामुकम्मल छोड़ दी। बेकार है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी के नाराज़ होने से, किसी के हर्ट होने से। वो एमन की बातों से सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ था, तभी सर झटक कर वापस अंदर चला गया। वो उसे क्या समझाना चाहता है, और एमन ने अपनी ही फ़िलासफ़ी शुरू कर दी। उसकी हर बात को इतना मनफी लिया। मैंने ऐसा क्या गलत कहा था यार? वो अब तक अरीद सिकंदर के रवैये पर हैरान थी। एमन सुल्तान पहली बार सोचने पर मजबूर हुई थी। अमूमन अरीद की बातें कुछ देर उसके ज़हन और दिल में रहती और वो भूल जाती, मगर हानि ने उसे कहा था कि अपने दिल की मुकम्मल सच्चाई से अरीद के बारे में सोचे। और अब जबकि उसने ज़हन को तैयार किया था तो अरीद का इस तरह रिएक्ट करना। कुछ दिन से तेरे साथ कोई बात नहीं है,
یوں لگتا ہے صدیوں سے ملاقات نہیں ہے، دکھ درد سناؤ مجھے ہر بات بتاؤ، یہ دل کی خواہش ہے میری بات نہیں ہے، میں جس کی محبت میں یوں بے حال ہوں محسن، وہ ہنس کے یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بہت شوخ یا باتونی کبھی بھی نہیں رہا تھا، سچ تو یہ تھا کہ وہ ایکسپریسو بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی یہ چپ طوالت اختیار کر رہی تھی اور یہی اس کی چپ ہانی کو تکلیف دے رہی تھی۔ ریان سلطان اس سے ناراض نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، اس کی کیا خطا تھی؟ اگر کچھ کہا تھا تو آنی نے، اور آنی نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، غلط تو انہوں نے بھی نہیں کہا، پھر کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی بات اس کے اندر اٹک رہی تھی جس نے اسے ہانی سے بات کرنے سے بھی روک دیا تھا؟ خود تو رابطے کی کوشش بھی نہیں کی، اگر ہانی نے میسج کیے تب بھی جواب نہ دیا۔ اب بھی ہانی نے یہ نظم سینڈ کی تھی جس نے اسے پڑھا تو ایک بار ہی تھا، مگر جیسے اس کا لفظ بار بار گردش کر رہا تھا ذہن میں۔ ناراض ہیں؟ شاید اس کی خاموشی نے اسے بے بس کر دیا۔ نہیں، مختصر ترین جواب جس میں مزید بات کرنے کی گنجائش بھی باقی نہ رہی تھی۔ مما کی بات پر خفا ہیں؟ مگر اس نے گنجائش بنانی تھی، یہ چپ ختم کرنی تھی۔ کیوں بھلا؟ ایک اور مختصر جواب۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ ناراض ہو جائیں، منانا تو آسان ہوگا، یہ چپ، یہ اجنبیت تو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ پلیز نہ کریں، نہ آپ ایسے ہیں اور نہ مجھے آپ کے اس رویے کی عادت ہے ریان۔ ریان سلطان کتنی دیر وہ لفظ دیکھتا رہا، پھر موبائل سائیڈ میں رکھ دیا۔ ادھر وہ کتنی دیر منتظر رہی کہ کوئی جواب آئے گا، شاید وہ کال کر لے، مگر ادھر ہنوز خاموشی تھی۔ ہانی کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے ڈس ہارٹ ہو کر موبائل پاور آف کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ریان سلطان کتنی دیر لیٹا رہا، مگر بہت بے کلی سی تھی۔ آخر گھنٹے بعد اس نے سائیڈ سے موبائل اٹھا کر ہانی کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن تب تک شاید وہ نا امید ہو گئی تھی اور اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ ریان سلطان لب بھینچ گیا۔ پھر کیا سوچا سکندر آپ نے؟ مہرین کے سوال پر وہ فقط خاموش نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا مہرین، میں امی کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اور میرے لیے تو وہ گھر، وہ چار دیواری دنیا میں جنت ہے جہاں میں نے جنم لیا، بچپن اور جوانی گزری ہے میری وہاں۔ مگر میرے جذبات اپنی جگہ، تم اور بچے جو چاہو گے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ مجھے تم لوگوں پر کوئی بھی فیصلہ مسلط نہیں کرنا، کوئی زبردستی نہیں ہے، جو تمہاری اور بچوں کی خوشی ہوگی وہی ہوگا۔ رہی بات امی کی تو امی کو میں سمجھا لوں گا، عمر بھر رشتوں اور ان کی محبتوں کو ترستی رہی ہوں، اب اگر وہ خود باہیں پھیلا رہے ہیں تو میں ناشکری کیوں کروں گی؟ مہرین نم آنکھیں اور نم لہجہ لیے کہہ رہی تھی۔ سکندر نے گہری سانس خارج کی۔ ہادی اور ارید کیا چاہتے ہیں؟ ان سے بات نہیں ہوئی، مگر یقین ہے میرا کہ وہ تو خوش ہوں گے۔ مہرین کے لہجے میں یقین تھا۔ مگر بات کرنا ہوگی بچوں سے۔ سکندر نے جیسے ساری بات بچوں کے فیصلے پر ہی ختم کر دی اور اٹھ کر چلے گئے۔ مہرین چپ بیٹھی تھی۔ خیریت ہے نا ماں؟ اتنی خاموشی؟ وہ دونوں ابھی باہر سے لوٹے تھے۔ لاؤنج میں ماں کو اکیلے اور خاموش دیکھ کر بولے، یہاں پہلے کون سا دنگل ہوتا ہے، خاموشی تو اس گھر کا خاصہ ہے، انہوں نے عام سے لہجے میں کہا۔ ابا کہاں ہیں؟ ابھی اٹھ کر کمرے میں گئے ہیں، وہ بولیں۔ ایمن کو کال کر کے بلا لیتی آپ، ہادی نے ان کی خاموشی اور تنہائی کے خیال سے کہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آئے گی، چڑیا کی طرح چہکے گی اور پھر چلی جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد کی خاموشی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر کیا خیال ہے اسے ہمیشہ کے لیے نہ لے آئیں اپنے گھر؟ ہادی کا لہجہ شوق تھا۔ ارید نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ اتنی بار تو کہا ہے تمہارے ابا کو کہ ریان سے کہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ارے ماں پکا کام کرے نا، ابا کو کہتے ہوئے بھی جھجک محسوس نہ ہو اور ریان بھائی کو منع کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ ہادی جسٹ شٹ اپ، ارید نے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے مارا تھا۔ پہلے شاید وہ ہادی کی بات اتنی جلدی نہ سمجھتی، مگر ارید کا اس طرح ریئیکٹ کرنا انہیں چونکا گیا۔ بے شک وہ ہادی پر غصہ ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اترے رنگ ان سے مخفی نہ رہے تھے۔ یہ تو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اگر ہادی ذہن میں نہ ڈالتا تو شاید، مگر فی الوقت وہ انجان بن گئی۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ ہم بعد میں کر لیں گے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، ابھی میں نے تم دونوں سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ مہرین کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ دونوں چونکے۔ اینی پرابلم ماں؟ ارید ان کے پاس آ بیٹھا، ہادی بھی دوسری جانب آ بیٹھا۔ تم دونوں جانتے ہو تمہاری دادی کی کیا خواہش ہے؟ اس دن انہوں نے کھلے لفظوں میں سب کے سامنے کہا تھا، تمہارے ابا نے یہ فیصلہ تم دونوں پر چھوڑ دیا ہے، جو تم دونوں کی خواہش ہوگی وہی ان کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی ماں؟ ہم دونوں کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان معاملات کا فیصلہ کریں؟
یہ ابا اور دادوں کے آپس کی بات ہے، وہ خود طے کریں، ارید نے بردباری سے کہا۔ ہادی متفق تھا۔ تم دونوں کے دل کی بات کیا ہے؟ ماں، ابا کی جو خوشی ہوگی وہی ہمارے دل کی خوشی ہے۔ اتنے برسوں بعد اتنے درد اور تکلیفیں جھیل کر گھر اور رشتے ملے ہیں انہیں۔ میرا اور ارید کا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ابا کو دادوں کی بات مان لینی چاہیے، ہادی بولا۔ تم وہاں ایڈجسٹ کر لو گے؟ ماں، ہمارا اصل گھر تو وہی ہے، ہماری پہچان اس گھر اور وہاں کے لوگوں سے ہے۔ اتنا عرصہ دور رہے کیونکہ حالات سہل نہ تھے، اور اب اگر اللہ جی ہمیں ہماری خوشیاں دے رہے ہیں تو ہم کیوں ناشکری کریں گے؟ انسان کے رشتے اور اس کا خاندان اس کا فخر ہوتے ہیں، اور اتنے سالوں بعد ہمیں یہ فخر، یہ مان مل رہا ہے۔ ابا سے کہیں انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں رہا جو اس طرح کی بات کی۔ رشتوں اور ان کی محبتوں کے ترسے ہوئے لوگوں کو اگر یہ دولت ملے تو وہ کیوں کر ممکن ہوں گے ماں؟ انہیں یقین تھا کہ ان کے بچوں کا یہی جواب ہوگا۔ انہوں نے دونوں کو خود سے لگا لیا۔ کہو، اب کیا کہوں تم سے؟ بتاؤ کیا لکھوں تم کو؟ مجھے تمہید دو کوئی، مجھے امید دو کوئی، نیا ایک لفظ ہو کوئی، جہاں سے بات چل نکلے، میری مشکل کا حل نکلے۔ بتاؤ لہجہ کیسا ہو کہ تم سے بات کرنی ہے۔ کل جتنا وہ ریان سلطان کے رویے سے دل برداشتہ ہوئی تھی، آج اس کا ٹیکسٹ اسے سرشار کر گیا۔ ملنا ہے تم سے، اس کا دوسرا میسج پڑھا۔ وہ مسکرا کر یونی کی تیاری کرنے لگی تھی۔ شام میں وہ حسب وعدہ اس کے سامنے تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہانی کے دل میں کتنے ہی شکوے ابھرے۔ ٹھیک ہوں، بہت کوشش اور ضبط کے باوجود گلا روندھ گیا۔ ریان سلطان اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، تبھی کوئی ثانیہ خاموش رہا۔ ہانی بھی سر جھکائے زمین کو دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، اس نے ہانی کے گود میں دھرے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو لفظ میری تکلیف کا ازالہ کر دیں گے؟ اتنے دن کی وہ وحشت، وہ احساس، کسی نہ کردہ جرم کی سزا جیسا، اس درد کی تلافی کر دیں گے؟ نہیں، مختصر اور جامع جواب۔ اس کی نگاہیں ہانی کے چہرے پر تھیں، جس کے چہرے پر سیال مادہ بہہ رہا تھا، جسے اس نے صاف کر کے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے وضاحتیں دینی نہیں آتی ہانی، تم سے زیادہ مجھے سمجھتا بھی نہیں کوئی۔ جانتی ہوں، اپنے اندر کی کشمکش سے الجھ رہے تھے۔ رخ موڑے ہی جواب ملا جو اسے شانت کر گیا۔ یہی امید واثق اسے اتنے دن خاموش ہونے پر تھی ہانی سے۔ ماما سے انکار کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ذہنی تیاری ان کا فیصلہ جاننے کی، مگر ان سب میں میرا کیا قصور تھا ریان سلطان؟ میں نے آپ کو یقین سونپا تھا کہ آپ کا ہر فیصلہ میرا ہوگا۔ ریان نے گہری سانس خارج کی اور لب بھینچ گیا۔ آیان زیان کی طرف سے اطمینان ہے، مگر ایمن، وہ تو ابھی جیسے بچپن سے ہی نہیں نکلی۔ ابھی میں آج تک ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کی ہر ذمہ داری میں قدم بہ قدم آپ کے ساتھ چلوں، اور یقین دلاتی ہوں آگے بھی آپ مجھے ہمراہ پائیں گے۔ ایمن کی فکر آپ سے زیادہ مجھے ہے۔ تمہارا کیریئر، تمہاری اسٹڈیز، آپ کا ساتھ ہے نا؟ یقین ہے اس میں بھی کامیاب رہوں گی۔ تو یعنی تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکی ہو؟ اگر آپ مطمئن نہیں تھے تو سکندر انکل کو منع کیوں نہیں کیا؟ اس کی بات پر زیر لب مسکرایا۔ مطلب بات پہنچ چکی ہے۔ جو تم سے ڈسکس کر سکتا ہوں ان سے کیسے کروں؟ وہ صاف گوئی سے بولا۔ مما اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ وہمی ہو گئی ہیں، وہ اپنا فرض ادا کر کے عمرہ کرنا چاہتی ہیں۔ بابا نے ان کی خواہش کا احترام کیا ہے، اور میں اسی لیے چپ ہوں کہ پہلی بار مما نے اپنے لیے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب تک میری خواہشوں کے لیے ہی تو جیتی رہی ہیں وہ۔ ہانی بول رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ مما سے بدگمان مت ہوں، آپ کی خاموشی انہوں نے بھی محسوس کی ہے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن پہلی بار اپنی کسی خواہش کو لے کر وہ اتنا ٹچی ہو رہی ہیں۔ ریان اب بھی چپ رہا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، اسے یہ خاموشی بہت کھلی تھی۔ میں نے سب حالات پر چھوڑ دیا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ وقت اور حالات کے سپرد۔ ہانی کے لیے سمجھنا قطعی مشکل نہ تھا کہ اب بھی کچھ ہے جو اس کے دل میں اٹکا ہوا ہے، کوئی پریشانی، مگر کیا؟ یہ سوال بہرحال سوال ہی رہا۔ بہاروں کا موسم جیسے لوٹ آیا تھا اس گھر میں۔ اتنے سارے بوجھل اور گھٹن زدہ دنوں کے بعد ایک روشن اور مہکتی سحر ہوئی تھی۔ تانی عمر کے چہرے کی چمک اس کی خوشی کا بتا رہی تھی۔ عمر اورنگزیب کے پسماندہ چہرے پر بھی طمانینت تھی، مگر پچھتاوا اور حسرت بھی کہ کاش یہ سب پہلے ہوتا۔ مگر یہ جو مٹی کا پتلا ہے نا، یہ ہمیشہ وقت کے گزرنے کے بعد ہی فلاح کا رستہ تلاش کرتا ہے۔ جب ٹھیک تھا تو انا اور غرور نے جھکنے نہ دیا، اور اب سکندر اپنی تمام فیملی کے ساتھ ماہ کا رشتہ باقاعدہ لے کر آیا تھا۔ شہباز کی فیملی بھی ان کے ہمراہ تھی، بڑی نانوں کی خواہش پر کہ ہانی کے حوالے سے اب وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔
کتنا خوشیوں بھرا دن تھا، مگر پھر بھی جب چچی جان نے ہاں کی سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ خوشی کے موقع پر دکھ بھرے لمحے اکثر یاد آتے ہیں، بس سب انہی لمحوں کے زیر اثر تھے۔ رخسار آنی نے سب کا منہ میٹھا کروایا تھا، سب کو بہت بہت مبارک ہو گئی۔ ان سے زیادہ کون خوش ہوگا، یہ بچے انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالے تھے۔ بہت مبارک ہو چچی جان۔ تمہیں بھی مبارک ہو سکندر، انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کریم میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین، سب نے ہی کہا تھا۔ ایمن، ماہا اور ہانی نے سب کو چائے سرو کی۔ دراصل آنٹی آج ہم ایک اور نیک فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں آئے ہیں، شہباز سلیم نے ایک اچھے کام کی سر انجامی کے بعد کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریان اور ہانی کی رخصتی کی تاریخ بھی فائنل کر دیں۔ آپ دونوں ہی ہماری بڑی ہیں، یہ نیک کام بھی اگر آپ ہی انجام دیں تو خوشی ہوگی۔ جی امی، میری اور شہباز کی خواہش ہے کہ ہم ریان اور ہانی کی شادی کی ڈیٹ بھی آج ہی فکس کر دیں، خوشی دوہری ہو جائے گی۔ سکندر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی، نیک کام ہے، بسم اللہ کرو، بڑی نانوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ مشورہ کر کے کوئی بھی دن رکھ لو، جو آپ طے کر دیں گی وہی دن اور تاریخ رکھ دیں گے امی۔ پھر ایسی رکھ لو کہ فہد اور خرم بھی شرکت کر سکے۔ فہد اور اس کے بچے اس ماہ کے آخر تک پاکستان آئیں گے اور خرم کی چھٹی کا کنفرم کر لیں گے۔ وہ بولیں، اس سے زیادہ مبارک وقت اور کون سا ہو سکتا ہے امی، جب میں اپنے بھائیوں سے مل لوں گا۔ سکندر جذباتی ہو گئے۔ پھر آپ خرم بھائی سے پوچھ کر بتا دیجیے گا ہمیں امی، تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں۔ کریں گے، ضرور کریں گے، جب سے انہیں حقیقت کا علم ہوا ہے اور تمہارے ملنے کا بتایا ہے، بےتاب ہیں تم سے اور بچوں سے ملنے کو۔ امی کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اور امی، وہاب چاچو، انہیں بتایا؟ سکندر نے پوچھا۔ عثمان نے بتا دیا ہے سکندر بیٹا، وہ آنا چاہ رہے تھے مگر تمہاری چچی کئی سال سے فالج کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہیں، انہیں تنہا کیسے چھوڑیں؟ بچے تو سب شادی کے بعد الگ الگ ہو گئے تھے، چچی نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ جہاں سے بھائی صاحب کو یہی ڈر رہتا تھا، کتنا سمجھاتے تھے وہ وہاب کو کہ بچوں کو اتنی ڈھیل نہ دو، بعد میں پچھتانا نہ پڑے، مگر نہ وہاب مانے نہ وجیہہ۔ اب بڑھاپے اور بیماری میں کوئی ایک بھی پاس نہیں، بیٹے دونوں بچوں سمیت باہر ہیں، رہیں بیٹیاں تو وہ تو پرایا دھن تھی، اب اگلوں کی مرضی ہوتی ہے تو ایک دو دن کو آ کر رہ جاتی ہیں، ورنہ وجیہہ نوکرانی کے سپرد ہے یا وہاب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ساتھ اپنی شوگر سے بھی نمٹتے ہیں۔ چچی نے اسے بتا کر دکھی کر دیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب گھر آ رہے ہو؟ یاد رکھنا آیان اور ماہا کی منگنی تم نے یہیں آ کر کرنی ہے اور سب نے شرکت کرنی ہے۔ یہ گھر اور یہاں کے در و دیوار منتظر ہیں تمہارے سکندر۔ آ جاؤ میرے بچے، تمہارے اور بچوں کے آنے سے یہ کھنڈر گھر بن جائے گا۔ میں اکیلی رہ کر تھک گئی ہوں، ترس گئی ہوں اپنے بچوں کی ان آوازوں کو جو سارا دن گھر میں گونجتی تھی۔ لوٹ آؤ سکندر، پھر سے میرا گھر آباد کر دو۔ امی آپ دیدہ ہو گئیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو اور جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ سکندر نے اٹھ کر ماں کو ساتھ لگایا اور ان کے ہاتھ چومے۔ میں اسی گھر سے ایان اور ماہا کی منگنی بھی کروں گا اور یہیں سے ریان کی بارات دھوم دھام سے جائے گی شہباز کے گھر۔ یہ گھر پھر سے خوشیوں اور ہنسی کی آوازوں سے گونجے گا امی، انشاءاللہ۔ مہرین بھی امی کے پاس آ گئی۔ خوش رہو، آباد رہو، امی نے دونوں کو ساتھ لگا کر دعا دی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اتنی خوش کہ جب سے اسے اظہار کے لیے الفاظ نہ ملے تو ریان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ کتنی عجیب ہے یار یہ، پتہ نہیں دل کو کیا ہوا تھا میرے، ارید بڑبڑایا۔ ہادی نے ٹوکا۔ خوشی کے لمحے ہمیشہ کمزور کر دیتے ہیں اور ان لمحوں میں وہ لوگ اور شدت سے یاد آتے ہیں جو بچھڑ گئے، چلے گئے۔ شکر ادا کرو ارید، سکندر کے ماں باپ دونوں کا سایہ سلامت ہے۔ وہ عجیب نہیں ہے بلکہ اس کیفیت میں ہے جب وہ خوش بھی ہے اور اس کے اندر ماں باپ کے اس وقت یہاں نہ ہونے کا دکھ بھی ہے۔ ریان اس کا بھائی نہیں ہے صرف، اس نے باپ کی طرح انہیں پالا ہے۔ اس کے اندر اتر کے دیکھو ارید، اسے اس وقت ریان نہیں حیدر انکل نظر آ رہے ہیں۔ عجیب تو تم ہو، جنہیں چاہتے ہیں ان کی تکالیف اور دکھ تو دل پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہادی نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا۔ آئی ایم سوری ہادی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مگر ہادی کی توجہ کا مرکز ایمن اور ریان تھے۔ ریان ایمن کے آنسو صاف کر رہا تھا اور ایان کتنی بے چینی سے اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ پاگل، بابا ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا ایان، آج ان کے 2 بیٹے۔ اچھا بس نہ، چپ کر۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تھا ایمن کا، پھر اس کا سر چوما۔ بابا خوش ہیں پگلی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے نا کہ ان کے بچوں کی خوشی ان کی خوشی، پھر تو وہ بہت خوش ہیں نا آج، ایان بولا۔ بابا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے ایمن، ہماری باتوں میں، ہماری یادوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے دکھ میں۔ ریان سلطان نے اس کا سر تھپکا۔ تمہیں ریان بھائی میں بابا نظر آتے ایمن؟ دیکھو تو، نظر آتے ہیں۔ وہ پھر رو دی۔
نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم چاہ کیا رہی ہو؟ مجھے سمجھ آ رہا ہے تم یہ جو رونے کا ڈرامہ کر رہی ہو، اب بھلا کوئی اچھا لڑکا ملے گا تو ہم تمہارا سوچیں گے نا، اتنا دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے نا ہانی؟ زیان نے ماحول بدلنے کے لیے یکسر مختلف بات کر کے ایمن کو پتنگے لگا دیے تھے۔ کمینے، کتنی گندی سوچ ہے تمہاری۔ وہ زیان کو مارنے لپکی تو زیان ہانی کے پیچھے ہو گیا۔ اور تم اس کا ساتھ دے رہی ہو؟ بے شرم لڑکی، بیسٹ فرینڈ تم میری ہو نا؟ ہاں مگر میری بھابھی ہے۔ ہانی کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر زیان بولا، جبکہ ہانی قطعی شاکڈ تھی۔ اچھا، یعنی تم بن گئی بھابھی؟ ہاں، تب تو تمہیں سب سے زیادہ بری میں ہی لگوں گی۔ نند کبھی کسی بھابھی کو اچھی لگی ہے بھلا؟ ایمن نے لحاظ بالائے طاق رکھ دیا۔ ہانی کی آنکھیں مزید پھیلیں جبکہ ریان اور ایان سچویشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایمن، وہ رونے والی ہو گئی۔ مگر یاد رکھنا ہانی، میں ان نندوں میں سے ہوں جو بھابھی کے سینے پر مونگ دلتی ہیں، جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اچھا؟ ارے، زیان کو لگا کچھ زیادہ ہو گیا۔ ایمن غصے اور جذبات میں بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ ہانی نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو ایویں اس کا نام لے دیا اور تم شروع ہو گئی۔ زیان نے سر تھاما۔ ایمن کو بریک لگے جبکہ ہانی نم آنکھیں لیے وہاں سے جانے لگی۔ قسمیں غصے میں بکواس کر دی۔ ہانی، تجھے پتہ ہے میرا دل، میری جان، میرے جگر کا ٹوٹا ہے تو چل معاف کر دے۔ یہ کمینہ زیان دراصل ہمیں لڑانا ہی چاہتا تھا۔ ایمن نے جاتی ہانی کا تیزی سے بڑھ کر ہاتھ تھاما تھا۔ آج تک تمہیں کبھی اس رشتے کا احساس دیا ہے میں نے جس کے حوالے سے تم اکثر مجھے ٹیز کرتی ہو؟ ہانی کو فرسٹ ٹائم برا لگا تھا۔ شاید یہ یہاں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باعث تھا۔ سوری 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 یار، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تجھے اچھے سے پتہ ہے بنا سوچے سمجھے بول جاتی ہوں۔ ایمن نے کان پکڑے، سچویشن سنجیدہ تھی۔ ریان جو اب تک غیر جانبدار تھا اسے آنا پڑا درمیان میں۔ ایمن، قسم سے بھیا یہ تو میرا سب کچھ ہے، میرا وہ مقصد نہیں تھا، ایمن نے وضاحت دی۔ ہانی، جو ہوا درگزر کر دو، اس سے کہیں آئندہ اگر اس نے اس طرح سے اس حوالے سے کچھ کہا تو۔ اچھا بس نا ملکہ جذبات، ہو گئی غلطی، اب ہم دونوں بہن بھائی معافی مانگ تو رہے ہیں، یہی چاہتی تھی نا تم؟ ایمن نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ہانی نے اسے گھورا اور پھر ریان کو دیکھا۔ ریان ہنس دیا تو ہانی بھی مسکرا دی۔ یہ ایمن سلطان نہ ایک نمبر کی کارٹون تھی۔ ریان نے ایمن اور ہانی دونوں کو ساتھ لگا لیا، دونوں ہی اس کی کائنات تھیں۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت لرزتا چاند چلے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس گزرے پل کی یاد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل وہ روپ نگر آباد تو ہو۔ ایک خوبصورت اور مہکتے دن کا آغاز ہوا تھا جس کی رونق اب شام تک آباد تھی۔ بہت پرتکلف کھانا تھا جو تانیہ نے بنایا تھا۔ کھانے کے بعد پھر سے 2 پارٹیاں بن گئی۔ بڑوں کی محفل الگ تھی جبکہ وہ سب پھر باہر آ گئے تھے شام کی طرح۔ ارید سکندر کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر ایمن پر جاتی، حالانکہ اس دن سے دل میں شکوے تھے، مگر یہاں جب وہ سامنے تھی تو وہ بے بس ہو گیا تھا دل کے ہاتھوں۔ ایمن سلطان آج بھی مختلف حلیے میں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بال جنہیں اکثر وہ چوٹی باندھے رکھتی تھی آج اس کی کمر پر بکھرے شان بڑھا رہے تھے۔ ہادی کے کھنکارنے پر ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا تھا بلکہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اچھے خاصے ہوش مند انسان کی مت مار دیتی ہے یہ محبت۔ ہادی سکندر، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اور کیسے ہو جاتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے خود پر کہ جس لڑکی کی شکل سے مجھے کوفت تھی، پہلی بار مل کر جسے بہت برا تاثر ملا تھا، اس کی آواز زہر لگتی تھی مجھے۔ اور کیا بے بسی ہے نا، آج ارید سکندر اپنے دل کے ہاتھوں اتنا لاچار ہے کہ اسے ساری دنیا میں صرف یہی لڑکی بھائی، جس کی ڈیمانڈ ہے کہ بس اسے ہی پانا ہے۔ عجیب ہے نا ہادی سکندر، بہت عجیب۔ محبت بے اختیار جذبہ ہے ارید، تم اپنی زندگی کے لیے لاکھ پلاننگ کر لو، ہزار ہاں سوچ لو، اور یہ محبت بس ایک پل میں سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے، تمہاری ساری منصوبہ بندی کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ ہادی سچ کہہ رہا ہے تو، وہ متفق تھا۔ بھیا کافی۔ وہ دونوں چونکے، ان کے سامنے ایمن ڈش لیے کھڑی تھی۔ سب سے الگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے مگ ہادی کو تھماتے ہوئے پوچھا، پھر دوسرا ارید کو دیا۔ نہیں تو بس ارید نے ضروری بات کرنی تھی اس لیے، ہم آتے ہیں ادھر۔ ہاں سب مزہ کر رہے ہیں، ایان اور مہا کی اچھی درگت بنا رکھی ہے، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اچھا پھر ہم بھی مزے کرتے ہیں۔ ہادی مگ تھامے اٹھا۔ ہادی تم چلو، میں اور ایمن آتے ہیں، ارید بولا تو وہ اپنے نام پر چونکی۔ یہ شخص ہمیشہ خود ہی بات کرتا تھا اور پھر خود ہی خفا ہو کر چلا جاتا، آج کیا کہے گا؟ اوکے برادر، ہادی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ بیٹھو ایمن سلطان، اس کا لہجہ خوبصورت تھا۔
ایمن حیران تھی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں جیسے اس شخص پر، مگر بیٹھ گئی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ تو اس دن والے اس کے رویے پر ہانی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب بنا جاتے، مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دل ربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم، یہ ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے بے ہم یہ کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ ارید سکندر کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ کیوں روکا مجھے؟ وہ اس کے دیکھنے پر اچھی خاصی پزل ہو رہی تھی، آخر ہمت کر کے بول پڑی، بس یوں ہی تمہیں دیکھنا تھا، اچھی لگ رہی ہو آج۔ جی؟ اس کے لہجے نے حواس باختہ کر دیا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تو ارید جیسے ہوش میں آیا۔ ایمن بیٹھو پلیز۔ نہیں آپ، وہ کہہ نہ سکی کہ وہ الجھا دیتا ہے اسے۔ پتہ نہیں ایمن، میں جب بھی تم سے بات کرنے آتا ہوں تو ہمارے درمیان کی مزاج کا اختلاف ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور میں جو کہنے آتا ہوں وہ کہہ ہی نہیں پاتا، اور بات ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے، اور میں آج وہ ادھوری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حد ہے، وہاں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ محترمہ ہمارے لیے کافی لا رہی ہیں اور تم یہاں کھڑی ہو۔ اس لمحے ماہا کا آنا ارید کو شدید مضطرب کر گیا۔ ہاں لا رہی تھی نا، اس نے ایک چور نگاہ ارید کے چہرے پر ڈالی جہاں کوفت اور بیزاری صاف درج تھی۔ ماہا کا آنا جہاں ایمن کے لیے باعث نعمت تھا، ارید کو شدید بیزار کر گیا۔ ارید بھائی آپ کو ایان پوچھ رہا تھا، ماہا نے کہا تو وہ سر ہلاتا بہت تیزی سے وہاں سے گیا تھا۔ ایمن نے شکر ادا کیا۔ میں نے جو کیا ماموں وہ نہ میری ضد تھی نہ انتقام۔ سکندر انکل کو تلاش کرنا، نانوں سے ملوانا وہ وعدہ تھا جو بابا نے آخری لمحوں میں مجھ سے لیا تھا۔ میں نے صرف وہی نبھایا ہے ماموں۔ جو کچھ آپ نے کیا میرے بابا کے ساتھ، اس کے لیے میں نے کبھی انتقام کا نہیں سوچا تھا۔ ماہا اور ایان کا رشتہ مانگا تو صرف ان دونوں کی خوشی کے لیے۔ وہ زندگی ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور ان کی خوشی کی خاطر ہی میں نے آپ سے خواہش کی تھی، جسے آپ نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ سکندر انکل کا ملنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان سے بابا کے لیے معافی مانگوں گا۔ میرے بابا اور سکندر انکل کے بیچ دوری آپ نے پیدا کی تھی، اور بابا جب تک رہے اس دوری کو ختم کرنے کی تگ و دو میں رہے، مگر انہیں انکل نہ ملے۔ آج سب کچھ ویسا ہی ہے ماموں جیسے بابا کی خواہش تھی، مگر وہ نہیں ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت آئی تھی جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے بابا کی رگوں میں جو کینسر بن کر درد توڑتا ہے اس کی وجہ آپ ہیں۔ بہت نفرت کی آپ سے، مگر آج اس رب کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں وہ نفرت اب نہیں ہے، مجھے آپ سے ہمدردی ہے ماموں۔ بہت دکھ ہوتا ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کر، قسم سے ماموں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نفرت کے کھیل نے آپ کو سوائے پچھتاوے کے دیا ہی کیا ہے؟ اللہ کریم آپ کو صحت دے ماموں، مگر یقین کیجئے ہم چاروں بہن بھائیوں کے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت کوئی شکوہ نہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ماموں اگر آپ اس خوشی کے دن ہمارے ساتھ ہوتے۔ ریان ان کا ہاتھ تھامے ان کے قریب بیٹھا تھا، جن کی آنکھوں میں پچھتاوا روشن تھا جو سیال مادہ بن کر بہہ رہا تھا۔ پلیز ماموں نہ روئیں، ریان نے ان کے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے۔ ماہا اور ایان سے ملنا چاہتے ہیں ماموں، ریان نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی چاہتے تھے۔ ریان نے ان دونوں کو بلا لیا۔ وہ دونوں ماموں کے قریب تھے۔ ماموں دایاں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ریان سمجھ گیا، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر ایان اور ماہا کے سر پر رکھا۔ ماموں شانت ہو گئے، بس بے آواز آنسو تھے جو ان کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ماہا ضبط نہ کر سکی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ عجیب بے تکی لڑکی ہو تم ایمن، ہانی نے اپنا سر پیٹا۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں ہانی، میرے مزاج کو تم سب سے زیادہ جانتی ہو۔ میرے بھائیوں سے زیادہ تمہیں میرے مزاج، میرے اندر کا پتہ ہے۔ تم جانتی ہو میں بچپن میں جیسی تھی ویسی ہی اب ہوں۔ میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے ہانی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں خود کو بدلوں اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں کسی کی خاطر خود کو نہیں بدل سکتی۔ اپنا مزاج، اپنی عادتیں، اپنی نیچر، مجھ میں منافقت نہیں ہے ہانی۔ ایمن نے آج ہانی سے وہ تمام باتیں کہہ دی جو وہ کئی دن سے بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کے نزدیک میری فیملی غلط ہے جو انہوں نے مجھے بدلنے کا کہا نہیں۔ جس کے نزدیک میں غلط ہوں، میرے بھائی غلط ہیں، میں اس کے لیے کیسے کوئی مثبت سوچ رکھوں؟ ہانی مستقل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شدید غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں ایمن۔ ارید نے جو کہا ہوگا ضروری نہیں اس کا مطلب وہی ہو جو تم نکالے بیٹھی ہو۔
وہ چاہتا ہے تمہیں، اور ہر انسان اپنے محبوب میں وہ تمام خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے جو اس کی خواہش ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نے تم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو، تم جو یہ بے تکا حلیہ بنائے رکھتی ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتا ہو تم بھی عام لڑکیوں کی طرح رہو۔ ایمن، وہ تمہارے مزاج اور عادتوں کی نہیں، وہ تمہارے ظاہری حلیے کے بدلاؤ کا کہہ رہا ہوگا، اور تم نے اسے اتنا غلط سمجھا۔ ہانی نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اسے اتنا حق کس نے دیا کہ وہ مجھے؟ اس کی محبت نے۔ ایمن ایڈیٹ، وہ محبت کرتا ہے تم سے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہانی نے اس کے بھوسے بھرے سر پر چپت لگائی۔ مجھے تو ہانی اس بدبخت محبت کی ہی سمجھ نہیں آئی اب تک۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ دھونس جمانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ چاہے سامنے والا مٹی کا مادھو بن کر اس کی بات مانتا رہے۔ امپاسبل ہانی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، نہ کہ اس کی مرضی سے۔ نہ میں خود کو بدل سکتی ہوں اور نہ ہی اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ ہانی تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اور اگر میں تم سے کہوں کہ ایمن پلیز تھوڑا سا خود کو بدل دو، کیا پھر بھی تم یہی کہو گی؟ ایمن، کیا تمہیں میری محبت پر، میرے خلوص پر بھی شک ہوگا؟ ہانی نے اسے دیکھا۔ پاگل ہو تم، تمہاری محبت پر کیوں شک کروں گی میں؟ تم ہو ہانی جو میرے لیے بہت اہم ہو۔ وہ میرے لیے اہم نہیں ہے، وہ سکندر انکل کا بیٹا ہے ہانی، بس یہی اہمیت ہے میری نظر میں اس کے علاوہ، یعنی تمہارے دل میں ارید کے لیے کوئی بھی مقام نہیں سوائے اس کے کہ وہ سکندر انکل کا بیٹا ہے۔ ایمن، اگر ہے بھی تو ابھی واضح نہیں ہے ہانی، اور سچ تو یہ ہے کہ آئی نو وہ بہت اچھا ہے۔ اس کی باتیں مجھے ڈسٹرب بھی کرتی ہیں، مگر ہانی مجھے نہیں لگتا کہ جیسا وہ میرے لیے سوچتا ہوگا میں بھی ویسا ہی سوچتی ہوں۔ وہ شدید الجھن میں آ گئی۔ اوکے فائن، ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ جسٹ ریلیکس ایمن، دفع کرو، محبت زور زبردستی کا سودا ہے بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ارید کو لائک نہیں کرتی، اٹس اوکے، چلو اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ ہانی چاہتی تھی کہ ایمن ذہنی طور پر ریلیکس ہو جائے کیونکہ وہ واقعی بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ایسا کیا کہنا ہے تمہیں جو تمہید کے لیے بھی الفاظ نہیں مل رہے مہرین سکندر؟ مہرین کافی دیر سے بیٹھی لفظ جوڑ توڑ رہی تھی کہ سکندر سے بات کریں۔ ایمن کے متعلق بات کرنی ہے، اس نے شروعات کی۔ سکندر نے شریک حیات کو بغور دیکھا۔ ایمن کے متعلق ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے مہرین؟ سکندر، ایمن میری اور تمہاری جان ہے، وہ ہم دونوں کو اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے۔ مہرین کہتے کہتے پھر رک گئی۔ دراصل سکندر، میں چاہتی ہوں کہ ایمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، ارید کے حوالے سے۔ سکندر بری طرح چونکے۔ یہ تمہاری خواہش ہے؟ مہرین نے شوہر کے سوال پر بہت حیرت سے دیکھا۔ نہیں، ارید کی۔ ارید ایمن کو پسند کرتا ہے، مہرین نے اٹکتے ہوئے انداز میں بتایا تھا۔ اور ایمن؟ سکندر کی نگاہیں اپنی شریک حیات پر جمی تھیں۔ کیا ایمن بھی ایسا چاہتی ہے؟ ان کے سوال پر مہرین کچھ ڈگمگائی تھی۔ ارید کی پسندیدگی میں نے اس کی آنکھوں میں صاف دیکھی ہے سکندر۔ وہ بیٹا ہے میرا، اور ایک ماں اپنی اولاد کی خواہش ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی ہے۔ ایمن بھی تو ہماری بیٹی ہے نا مہرین؟ سکندر کا لہجہ پرسوچ تھا۔ ہاں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ اسے بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی۔ پھر تمہیں ایمن کی آنکھوں میں اس کی خواہش نظر آئی؟ کیا وہ بھی ایسا چاہتی ہے؟ جانے سکندر کیا چاہ رہا تھا۔ سکندر، ایمن کی خواہش کا تو مجھے نہیں پتا، مگر اتنا یقین ہے کہ وہ خوش رہے گی ہمیشہ، مہرین نے کہا۔ مہرین، سکندر مجھے پتا ہے کہ ہماری خواہش کو وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گی، مگر میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ یک طرفہ محبت ہو یا فیصلے ساری عمر تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مہرین، یک طرفہ محبت نے مجھے صرف اذیت دی ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی اس اذیت سے دوچار ہو، یا پھر ایمن کو ہماری خاطر زبردستی فیصلہ ماننا پڑے۔ مجھے یہ دونوں صورتیں ہی ناقابل قبول ہیں۔ سکندر نے بات تو درست کہی تھی۔ یک طرفہ محبت نرا خسارہ ہے مہرین سکندر، اور میں یہ خسارہ جھیل چکا ہوں۔ اس کا لہجہ تکلیف دہ تھا۔ اور اگر ایمن بھی ایسا ہی چاہتی ہو تو؟ مہرین سے زیادہ اس کا یہ درد کون محسوس کر سکتا تھا؟ مدحت اورنگزیب کو جس طرح اس نے جنونی انداز میں چاہا تھا، مگر مدحت، ہاں، یک طرفہ محبت نری خواری ہے، اور مہرین سکندر نے یہ خواری اٹھائی ہے۔ پھر تو بس۔ یکدم اس کی آنکھیں چمکی مگر پھر معدوم ہو گئیں۔ ایمن کی خوشی جو ہوگی وہی ہوگا۔ محبت وہی، گل وہی، برسات وہی ہے، ایک وہی نہیں ورنہ ہر ایک بات وہی ہے۔ بدلا نہیں دل میں اس کی یاد کا موسم، تنہائی وہی، درد وہی، رات وہی ہے۔ محفل میں اس کی شور بہت ہے مگر اب بھی پابندی اظہار خیالات وہی ہے۔ سانسوں میں بسی رہتی ہے ایک یاد کی خوشبو، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ وہی ہے۔
یہاں آ کر تو جیسے حیدر کی یادیں، اس کی باتیں، اس کا ساتھ ہمہ وقت اسے گھیرے رہتا تھا۔ اس گھر میں اس کا اور حیدر کا بچپن اور جوانی ساتھ گزرے تھے۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ یہاں وہ اور حیدر کی یاد نہ ہو؟ اور یہ کمی، یہ تشنگی تب دگنا ہو گئی جب سب جمع ہوئے، اس کے دونوں بھائی اور ان کے بچے۔ گھر جیسے پھر سے جنت بن گیا، پھر سے وہی بہار جیسے دن لوٹ آئے۔ ان کے بچے بھی انہی کی طرح گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے۔ امی کی خوشی دیدنی تھی، ان کے تینوں بیٹے اور ان کی اولاد نے اس گھر کو پھر سے آباد کر دیا تھا۔ وہ سکندر کی کیفیت سے بھی آگاہ تھیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے تڑپ تھی حیدر کے نہ ہونے کی، اور یہ تڑپ ایان اور ماہا کی منگنی والے دن شدت اختیار کر گئی۔ اس نے سارا دن ضبط کیا، بچوں کی ہر خوشی میں شریک ہوا۔ ایان اور ماہا کی رسم کے بعد جیسے وہ بے اختیار ہو گیا اور امی سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ حیدر کی یاد اس کے دل کو جیسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ امی، میرا حیدر چلا گیا، وہ امی، مجھے چھوڑ کر، میرا جگر جو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ امی، مجھے یہاں آ کر حیدر اپنے آس پاس محسوس ہوتا ہے امی، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے چھپ چھپ کر، اور ایک دم میرے سامنے آ جائے گا۔ میں کیا کروں امی؟ میرے دل کو جب یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے تو کیسے صبر آئے گا بھلا مجھے؟ صبر کے لیے بھی تو یقین ضروری ہے نا۔ مجھے تو اپنے چہار سو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ سکندر بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ موت پر ہمارا ایمان ہے سکندر، ایک دن ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حیدر کی جتنی زندگی رب کریم نے لکھی تھی وہ اس نے گزاری ہے۔ تیری کیفیت بجا ہے سکندر، کیونکہ تو نے اس کے آخری وقت میں اسے نہیں دیکھا، تو نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی آخری آرام گاہ تک نہیں پہنچایا، آخری وقت میں اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تجھے یقین کیسے آئے گا؟ مگر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاتھوں میں اس نے آخری سانسیں لیں، اس کا کفن میں لپٹا چہرہ آج بھی ہماری نگاہوں میں ہے سکندر۔ تجھے یقین تو کرنا ہوگا کہ حیدر اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ یقین تجھے ملے گا جب تو اس سے ملنے اس کی آخری آرام گاہ جائے گا۔ منو مٹی تلے دبے حیدر کو دیکھ کر، اس کی لحد پر جا کر فاتحہ خوانے کے بعد تجھے خود بخود صبر آ جائے گا۔ امی اس کے سر کو تھپک رہی تھی۔ شاید امی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ریان نے اسے کئی بار کہا تھا قبرستان جانے کا، مگر وہ جیسے خود کو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ حیدر کو یوں مٹی کے ڈھیر میں دیکھے گا تو وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا جاتا تو اس دنیا میں اب تک کچھ باقی نہ رہتا سکندر۔ کتنے ہی پیارے ہوں، کتنے ہی عزیز ہوں، مگر ایک دن انہیں ہم اپنے ہاتھوں مٹی تلے دفنا آتے ہیں۔ وہ ہمیں بھولتے نہیں ہیں، ہمیشہ یاد بن کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ حیدر کی محبت اور یاد تیرے ساتھ سدا رہے گی، مگر تجھے یہ یقین کرنا ہوگا کہ موت برحق ہے، اور حیدر کی موت کا وقت مقرر تھا جس پر اسے جانا تھا، تبھی تجھے صبر آئے گا۔ انہوں نے بیٹے کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی چومی۔ اس کی آخری خواہش تجھے خوش دیکھنا تھی، یوں روئے گا تو اس کی روح بے چین رہے گی۔ اسے یاد کیا کر سکندر، لیکن خوشی خوشی، پھر دیکھنا تیرے دل کو بھی قرار آئے گا اور حیدر کی روح بھی خوش ہوگی۔ امی اسے سمجھا رہی تھیں اور وہ بہت خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ جب دل تو تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری میری ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو میری آتی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم اور یاد اچانک میں آؤں، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں اور پاس مجھے تم پاؤ، تو پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور مجھ سے آ کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، یہ یاد تمہیں ہی کرتا ہے، اس دل میں تم ہی رہتے ہو، یہ پیار تمہیں سے کرتا ہے۔ واو، زبردست، اوسم یار، بہت زبردست۔ ارے کمال کا ذوق ہے یار تمہارا، بہت اعلیٰ۔ سب کی تعریف اس نے مسکرا کر وصول کی تھی۔ بائی دا وے، میں نے یہ انتخاب ایان اور ماہا کے لیے سنایا ہے۔ ہاں تھینک یو، ایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ موسٹ ویلکم، مگر خالی اور پھیکا تھینک یو مزہ نہیں دے رہا یار۔ دیکھنا، اگر منہ میں کولڈ ڈرنک کی چسکی یا آئس کریم یا پیزا وغیرہ ہو تو شکریہ کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے۔ کیوں پارٹنر؟ اسید عثمان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تو کمینے صاف الفاظ میں بتا کہ تجھے ٹریٹ چاہیے، ایان نے اسے گھورا۔ ہاں، کتنی ہی آوازیں یک زبان ہو کر گونجی تھیں۔ اوکے، ڈن ہو گیا، ایان نے بہت آسانی سے مان لی تھی ان کی فرمائش۔ اسید کے بچے، تم نے یہ نظم اب تک مجھے کیوں سینڈ نہیں کی؟ ایمن نے اسید کا کان مروڑا۔ وہ چیخا۔ 1 ماہ پہلے کی تھی، مگر تم میسج سین کرو تب نہ۔ تم انتہائی بدتمیز اور بے مروت لڑکی ہو جو کبھی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے میسیجز کا رپلائی بھی نہ دے۔ وہ تو جیسے بھرا پڑا تھا۔ میرا پیکج نہیں ہوتا، ایان تمہیں رپلائی کر دیتا ہے نا، زیادہ ڈرامہ بازی نہ کرو، ایمن نے لتاڑا۔
वैसे असीद सच कह रहा है यार। एमन तुम हो तो अच्छी खासी बेमुरवत, खुद तो कभी कॉल या टेक्स्ट की तौफीक ना हुई। अगर कोई खुद से करे तो तुम जवाब भी नहीं देती। एक हम हैं कि तुम्हें इतना याद करते हैं और एक तुम हो बेवफा। खुर्रम मामू की बेटी ईशल ने भी गिला किया था। शिकवे तो उसके सारे कज़न्स को थे उससे, मगर वो क्या करती, वो ऐसी ही थी। सबकी शिकायतें उसने मुस्कुराकर सुनी थी, जिन्हें असीद ने अच्छा खासा मौका फराहम कर दिया था। अब तुम भी कह दो, तुम्हारी कसर रह गई है। फहद मामू के बेटे उसामा की तरफ देखकर वो बोली, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहा था। हाँ उसामा, तुम भी बोल दो ताकि फिर हम सुकून से ट्रीट के लिए जा सकें, ये शिकायतनामा और पंचायत ख़त्म करके। सियान बोला, मुझे एमन सुल्तान से कोई शिकायत नहीं। उसने मुस्कुराकर एमन को देखा। थैंक यू, मुझे यकीन था कि तुम वाहिद शख्स होगे जिसे मुझसे कोई शिकवा नहीं होगा। होगा भी कैसे, इसने मार खानी है तुमसे इख्तलाफ करके, असीद बोला। सब जानते हैं उसामा और एमन के गैंग को। जेलस लोग, हाँ, एमन ने मुंह बनाया। जेलसी नहीं, सच्चाई है, असीद ने कहा था। अब ये बहस जारी रखनी है या फिर ट्रीट लेनी है? टाइम पर भी निगाह मार लो, आयान उकताहट से बोला। और क्या, एमन और उसामा यही हैं दोनों, ये जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। जंग? एमन सुल्तान के खाते में बहुत सी नाइंसाफियां हैं जिसमें उसामा ने आंखें बंद करके इसका साथ दिया है। अब फुल एंड फाइनल जंग होगी अपने हक और इंसाफ के लिए, मगर ट्रीट के बाद। फुल जज्बाती ड्रामा, उसामा बड़बड़ाया। अब चिल कर, तुम सब चलो, मैं रेयान भैया को बुलाकर लाती हूँ, एमन ने कहा। उसे यहाँ रेयान भाई के अलावा सब नज़र आ रहे थे। रेयान भाई बिजी हैं एमन, अब चलो, आयान बोला, क्योंकि रेयान भाई ने माजरत कर ली थी, वो सिकंदर अंकल के साथ थे। मोहब्बत कांच का सौदा, मोहब्बत आग का दरिया, मोहब्बत जून जैसी है, मोहब्बत नीला मौसम है, मोहब्बत कच्चा आंगन है, मोहब्बत तितलियों का घर, मगर फिर भी मोहब्बत हो ही जाती है किसी नामालूम हस्ती से, किसी अनजान हस्ती से, किसी कागज़ की कश्ती से, किसी खिड़की के मंजर से, किसी धुंधली सी हसरत से, किसी झूठी तसल्ली से मोहब्बत हो ही जाती है। हाँ, मोहब्बत हो ही जाती है 5 दफ़ा किसी ऐसे इंसान से जो हमारी ज़िंदगी में मनफी तासुर लिए दाखिल होता है, मगर बाद में वो हमारे लिए सिर्फ मोहब्बत का मस्बत पहलू बन जाता है। मैं मानता हूँ हादी, हमारे मिजाजों में मशरिक़ मगरिब का फ़र्क है। उसकी बहुत सी बातें, बहुत सी आदतें, मिजाज के कितने ही पहलू हैं जो मुझे पसंद नहीं, मगर मैं बेइख्तियार हूँ। मोहब्बत और दिल पर मेरा कोई बस नहीं। मुझे अंदाज़ा है अरीद के इन दिनों तुम बहुत टेंस हो, और शायद इस टेंशन की वजह भी मालूम है मुझे, मगर याद रखो कि आँख से देखने वाला मंज़र ज़रूरी नहीं कि सच हो। तुम मंज़र के मस्बत पहलू को भी सोच सकते हो। 2020 है ये, और इस दौर में। मैंने कुछ कहा? समझा तो है ना? हादी ने बगौर उसका सूजा थोबड़ा देखा। तुम्हें नहीं लगता उसामा उसके ज़्यादा करीब है? मुझे तो ये भी लगता है कि उसका हर कज़न के साथ करीबी रिश्ता है, बहुत अच्छी दोस्ती वाला। सिर्फ उसामा क्यों? हादी ने कहा। कज़न तो मैं भी हूँ उसका, मिधत आंटी के हवाले से। जलन साफ जाहिर हो रही थी। हादी हंस दिया। वैसे असीद का शायरी का ज़ौक़ अच्छा है ना? अब देखना, तेरे जैसा बंदा भी जज्बाती हो जाता है। अरीद ने उसे घूरा। वो जितना संजीदा था, हादी का ये मस्खरापन सख्त खला था। भाई तवे, मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, हादी ने दांत दिखाए। तू अनजान नहीं है हादी, फिर इस गैर संजीदगी और बात को बदलने का मकसद। अरीद की बात पर वो मुस्कुरा दिया। चल एक लम्हे, बस एक लम्हे के लिए मैं तेरी सोच से मुत्तफिक हो भी जाऊँ तो अरीद सिकंदर, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तेरा ये वहम अगर सच हुआ तो तुम क्या करोगे? वन वे ट्रैफिक हो या मोहब्बत हमेशा सफ़र करती है। अरीद शायद हादी से इतनी तल्ख सच्चाई की तवक्का नहीं कर रहा था, तभी उसे शदीद दुख हुआ। हादी, अब्बा कहते हैं एक तरफ़ा मोहब्बत सिर्फ खसारा है अरीद, और तुम्हारी मोहब्बत अभी तक एक तरफ़ा है। मुझे नहीं लगता कि उसामा और एमन के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ है, मगर तुझे लगता है कि ऐसा कुछ है? फिर सोचो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा है तो अब्बा कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिसमें एमन की मर्ज़ी ना हो, क्योंकि उनके लिए एमन और तुम बिल्कुल एक सी अहमियत रखते हो। सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं, उनके लिए एमन की खुशी भी उतनी ही अहम है। हादी, अगर अब्बा उसे मनाएंगे तो वो मान जाएगी। मुझे नहीं पता हादी कैसे हुआ, मगर एमन सुल्तान मुझे अपने लिए लाजिम व मलजूम लगती है। अरीद के अंदर मायूसी थी। फ़र्ज़ करो अब्बा के कहने पर वो मान गई और तेरे लिए हाँ कर दी। हादी उठकर उसके पास आ गया, उसके सामने बैठकर उसका चेहरा देखा। मगर अरीद, क्या तेरा दिल ऐसे रिश्ते पर मुतमईन हो जाएगा कि जिसमें मोहब्बत सिर्फ एक तरफ हो, दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स ना हो? रिश्ता कोई भी हो अरीद, मोहब्बत वो डोर है जो उसे मजबूती से थामे रखती है।
ورنہ وہ رشتہ محض اس رسی کی مانند ہوتا ہے جسے زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ ہادی نے سنجیدگی سے کہا، اور ارید زبردستی تم اس رسی کو کب تک کھینچ سکتے ہو؟ اتنا بھیانک نقشہ تو مت کھینچو ہادی کہ میں سہ نہ سکوں۔ میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں ارید سکندر، تاکہ تم سنبھل سکو، ورنہ سکندر بخت کی طرح تمہیں بھی عمر لگ جائے گی اس حقیقت کو سمجھنے اور ماننے میں۔ ابا کو لگتا تھا کہ مدحت اورنگزیب انہیں چاہتی ہے، مگر مجھے تو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے ہادی۔ میں سکندر بخت نہیں بنوں گا، ڈونٹ وری۔ ارید کے لہجے میں کچھ تھا جس نے ہادی کو چونکایا تھا۔ ارید، اس نے ارید کا کندھا تھاما۔ مگر کیا ضروری تھا ہادی کہ یہ کہانی پھر سے دہرائی جاتی؟ کیا ضروری تھا کہ وہ ہمیں ملتی؟ اور اگر ملی بھی تھی تو ضروری تھا کہ محبت بھی ہوتی؟ کاش ہادی پہلے دن کی طرح وہ مجھے زہر ہی لگتی، کاش۔ ارید عجیب سی بے بسی محسوس کر رہا تھا اور ہادی کا دل کٹ رہا تھا۔ بھیا مجھے نانوں کے گھر جانا ہے آج۔ ناشتہ بنا کے سب کو سرو کرتے ہوئے ایمن سلطان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایمن، روز روز یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ مگر بھیا اب میں اکیلے اکیلے یہاں ساری تیاریاں کروں، اتنے تو بکھیڑے ہیں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے سارے کام ہیں اور دن بہت کم۔ ریان نے اس کا چہرہ سنجیدہ دیکھا۔ ایمن ان چند ماہ میں کس قدر بدل گئی تھی، اس کی یہ سنجیدگی ریان کو پریشان کر دیتی تھی، مگر اب دن بدن یہ سنجیدگی ایمن کی ذات کا جیسے حصہ بن رہی تھی۔ اس کا وہ معصومانہ انداز، وہ شوخی شرارتیں تقریباً ختم ہی ہو رہی تھیں، اور یہی تو ریان سلطان کی اصل پریشانی تھی۔ یہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے بابا کی شہزادی کے چہرے کی یہ مسکراہٹ، یہ چلبلا پن ختم ہو۔ بس یہی وجہ تھی جو اسے ہر بار رخسار آنے کو منع کرنے پر اکساتی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایمن ان تیاریوں کے چکر میں تم اپنی اسٹڈیز بھی فراموش کر رہی ہو۔ کتنے دن سے تم یونی نہیں گئی؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیسے کروں اسٹڈیز بھیا، میری ننھی سی جان ہے، روز تو بازاروں کے چکر ہیں، میں تو آدھی ان میں ہی گھل گئی ہوں۔ اتنی ساری تیاریاں ہیں، قسمیں آج کل تو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ماما کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ہوتی تو اپنے دونوں بیٹوں کی تیاریاں خود کرتی اور میں صرف شادیاں انجوائے کرتی، مگر اب تو… اس کا لہجہ بھاری ہوا تو تینوں بھائیوں کے حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو گیا۔ ایمن، ایان نے اس کے سر پر ہاتھ دھرا، جبکہ ریان کی کیفیت اتنی عجیب تھی کہ وہ ایان کی طرح ایک دم ریئیکٹ بھی نہیں کر پایا۔ ایان، مجھے ماما کی بہت یاد آتی ہے ان دنوں، ان کی ذمہ داریاں بھی ساری مجھ پر آ گئی ہیں۔ سب کی مائیں ہوتی ہیں، کیسے بھاگ بھاگ کر بیٹوں کی شادی کی تیاریاں کرتی ہیں۔ رخسار، آنی، تانیہ مامی دونوں نے کیسے سنبھال رکھا ہے سب، اور یہاں ہمیں تو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے۔ وہ رو پڑی۔ کیوں اتنی حساس ہو رہی ہو تم؟ ایان نے اٹھ کر اسے ساتھ لگایا۔ اور پھر کیا کروں؟ تمہیں اپنے گھر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہاں دو دو شادیاں ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں مہینوں پہلے ہلچل شروع ہو جاتی ہے، اتنی رونق ہوتی ہے، اور یہاں وہی سناٹے اور میں اکیلی۔ بھلا کیا کیا کروں؟ تم تینوں صبح جاتے ہو، شام میں آتے ہو۔ تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو۔ جب مہرین آنی نے کہا ہے کہ ساری ذمہ داری ان کی ہے، وہ ہے نا؟ ہمارا گھر یہ ہے زیان، یہاں ہونا چاہیے سب کچھ۔ بابا ہوتے تو تب بھی کیا ساری تیاریاں وہاں ہوتی؟ ہم نے یہاں رہنا ہے، یہیں سے سب رسمیں ہوں گی۔ ایمن، وہ جو اب تک ساکن وجود اور خالی ذہن لیے بیٹھا تھا، یکدم اٹھ کر آیا۔ بابا نے ہم چاروں کے اقرار کے بعد ہی یہ ڈن کیا تھا نا کہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ پہلے تو تم نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ مگر بھیا رہنا تو ہم نے یہاں ہے نا، ہانی اور ماہا نے رخصت ہو کر بھی یہیں آنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے تو کم از کم یہاں رونق تو ہونا۔ یہ سناٹے تو میرا دل ہی کاٹ دیتے ہیں۔ یہ سناٹے تو برسوں سے ہمارا حصہ بن گئے ہیں ایمن، پھر تمہیں اب کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ اس گھر میں پہلی خوشی ہے یہ بھیا، اور یہاں خوشی والا ماحول ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے چٹک گئی۔ ایمن، ایان نے اس کا چہرہ صاف کیا جو آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ ریان سلطان چند ثانیہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بھیا ڈسٹرب ہو گئے ہیں ایمن، تمہیں پتہ ہے نا وہ ہماری طرح اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ زیان کو بھائی کی فکر لگ گئی۔ تم جلدی سے ناشتہ کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا ادھر۔ اٹھو، شاباش۔ ایان نے اس کا سر تھپکا۔ وہ کئی منٹ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر منہ دھونے چلی گئی۔ آج سارا دن انتہائی مصروف گزرا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ سارے کام نمٹائے تھے۔ یہاں نانوں کے گھر اتنی رونق تھی، سارا دن تمام کزنز کی شوخیاں بھی متاثر نہ کر سکی تھیں۔ مہرین آنی کے ساتھ مل کر اس نے ہانی اور ماہا کی بری کے سوٹ مکمل کر لیے تھے، سلائی کے لیے بھی دے آئی تھی۔ مہرین آنی کے ہزارہ اصرار کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا تھا۔ وہ بھی سارا دن اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ صبح ہی ایان ان کے کان میں کہہ گیا تھا کہ ڈسٹرب ہے۔ انہوں نے کچھ پوچھ کر مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کیا تھا اسے۔ ایمن، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، فریش ہو جاؤ گی۔ انہوں نے ایمن کا چہرہ دیکھا۔
تھک تو آپ بھی گئی ہوں گی، سارا دن میرے ساتھ مصروف رہیں۔ رکے، میں بناتی ہوں چائے۔ اس نے محبت سے آنی کو دیکھا۔ نہیں، چائے میں بناؤں گی۔ اچھا سنو، تم کیا لوگی چائے کے ساتھ؟ تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ تھپکا۔ کچھ بھی نہیں آنی، بالکل بھی من نہیں ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں اور ایمن بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ ڈسٹرب ہو؟ وہ انہماک سے کام کر رہی تھی، یکدم چونکی۔ اسے علم ہی نہ ہوا تھا ارید کے آنے کا۔ نہیں تو، اس نے کئی لمحے بعد جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ ارید سکندر کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ نگاہوں کا مرکز تو وہ صبح سے تھی۔ جب وہ آئی تھی تو اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ ارید سکندر اس کے جواب پر اسے تکتا چلا گیا۔ بالکل سادہ اور انتہائی سنجیدہ چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، رف سا حلیہ، بال بھی لگتا تھا کہ برش نے انہیں کئی دن سے نہیں چھوا تھا۔ الجھی بکھری کتنی ہی لٹیں چٹیاں میں سے نکل کر چہرے کو بار بار چھوتی، جنہیں وہ پیچھے کر کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ جھوٹ؟ آپ سے جھوٹ کیوں کہوں گی؟ لہجے میں اجنبیت سی تھی۔ کیونکہ سچ کہنا نہیں چاہتی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ سمجھتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں اہم نہیں ہوں، مگر میرے لیے تم بہت اہم ہو ایمن سلطان، بالکل اماں، ابا اور ہادی کی طرح۔ اور مجھے تمہاری تکلیف تمہارے چہرے پر نظر آ جاتی ہے۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ وہ لب بھینچ گیا۔ کچھ تو ہے جو اندر ہی اندر کھا رہا ہے تمہیں۔ یہ تم نہیں ہو، یہ ایمن سلطان نہیں ہے۔ مگر آپ کی شدید خواہش تھی نا کہ میں بدل جاؤں۔ پھر کیوں آپ کو محسوس ہوا یہ بدلاؤ؟ کیوں؟ اچھا نہیں لگا؟ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی، جس پر خود اسے بہت حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیوں تلخ ہوئی۔ ہاں، محسوس ہوا، پوری شدت سے۔ اور تم اب بھی نہ سمجھی ایمن کہ کیوں؟ اس نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ایمن نگاہ پھیر گئی، تا دیر اس کی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکی۔ چھوڑو، اس وقت میرے لیے ہر بات سے اہم تمہاری پریشانی ہے، جس نے تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگتا تھا کہ وہ اسے بتا دے گی، حالانکہ ان کے بیچ تو دوستی تک نہ تھی۔ پریشانی نہیں ہے، مصروفیت ہے بس، اس نے ٹالا۔ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تھی، وہ اگنور کر گئی۔ پھر کال آئی تو اس نے وہ بھی کاٹ دی۔ ارید خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ماں چائے اور اس کے لیے سنیکس لے کر آ گئی، مگر اس نے صرف چائے پی۔ تھوڑا بہت تو لو ایمن، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے بیٹا، آنی نے کہا۔ وہ بے دردی سے لب کچل کر رہ گئی۔ بھوک نہیں ہے آنی، اس نے جلدی جلدی چائے کے سپ لیے۔ لیٹ ہو رہی ہوں، گھر جانا ہے مجھے۔ ایان آئے گا تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں آنی، وہ جانے کب آئے، مجھے کھانا بنانا ہے جا کر۔ ریان بھیا لنچ نہیں کرتے، شام میں انہیں کھانا تیار چاہیے ہوتا ہے۔ وہ عجلت میں چائے پی رہی تھی۔ مگر تم اکیلے؟ ڈونٹ وری، میں چھوڑ آتا ہوں ماں۔ ارید اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمن کے اندر جو بات گھن کی طرح لگ گئی ہے وہ باہر نکلے۔ اسے وہی ایمن اچھی لگتی تھی۔ ہاں، یہ بیسٹ ہے، مجھے فکر بھی نہیں ہوگی، آنی نے فوراً کہا۔ وہ منع نہ کر سکی اور اگلے 10 منٹ بعد وہ ارید سکندر کے ہمراہ گھر جا رہی تھی۔ کچھ چہروں پر درد بہت واضح ہو جاتا ہے ایمن، کیونکہ وہ چہرے مسکراتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، اور اگر کبھی ان کی مسکراہٹ معدوم ہو جائے تو وہ سب کو محسوس ہوتی ہے۔ تم 1000 بار کہہ دو کہ پریشان نہیں ہو، میں یقین نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ اپسیٹ ہو۔ کچھ درد بتانے سے بھی کم نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اگر آپ جان گئے ہیں تب بھی ریکویسٹ ہے آپ سے، بار بار مت پوچھیں، درد بڑھ جاتا ہے۔ اس بار اس نے بہانہ نہیں بنایا تھا، ٹالا بھی نہیں تھا، بس نم لہجے میں التجا کی تھی۔ اور اس کے لہجے کا کرب ارید سکندر کے اندر اس شدت سے اترا تھا کہ اسے گاڑی روکنا پڑی۔ بتانے سے تکلیف ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی شدت کم ہو جائے گی۔ سننے والا تمہارا درد بانٹنا چاہتا ہے، اسی لیے تو پوچھتا ہے۔ مجھے بتانا نہیں آتا۔ اس کے سادہ شفاف چہرے پر موتی بکھرنے لگے تھے، آنسوؤں کی صورت۔ ایمن، وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، کیسے خاموش کروائے اب اسے؟ اور بتاؤں بھی تو کیا، کہ مجھے آج کل ماما بابا شدت سے یاد آتے ہیں۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر قدم پر ان کی کمی کا احساس میرا سانس روکے رکھتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، ان کی موجودگی سے اس میں 4 چاند لگ سکتے تھے۔ وہ ہوتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی، میں بے فکری سے اپنے بھائیوں کی یہ خوشی انجوائے کرتی، یہ ذمہ داری کا تاج ماما بابا کے سر ہوتا۔ اب تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ماں بابا کی ذمہ داریاں نبھاؤں یا چھوٹی بہن بن کر فرمائشیں پوری کروں۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں 2 شادیاں ہیں وہاں کا سناٹا میرا دل چیرتا ہے۔ ماما بابا ہوتے تو مہینے پہلے ہی دھوم دھام سے تیاری شروع ہو جاتی، رونق ہوتی، اور اب وہی روٹین، وہی خاموشی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دم گھٹتا ہے اپنے گھر کی اس چپ سے۔ جس گھر میں چہل پہل ہونی چاہیے وہاں صرف سناٹا ہے، صرف سناٹا، اور اس سناٹے نے میرے اندر بھی ایک گہری کھائی بنا لی ہے۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اپنی ہر کیفیت اس پر آشکار کر گئی۔
میرے بابا کی روح کتنی خوش ہوتی اگر ان کے بیٹوں کی بارات ان کے گھر سے تیار ہو کر آتی، ہمارا گھر بھی آباد ہوتا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر روئے جا رہی تھی۔ کل تک میں خوش تھی، بہت ایکسائٹڈ تھی کیونکہ میں صرف ایک بہن بن کر سوچ رہی تھی، اور بھائیوں کی شادی پر بہن سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا۔ مگر جب پتہ چلا کہ میں محض بہن نہیں، اس شادی پر مجھے ماں اور بابا بن کر اس کی ساری تیاریاں بھی کرنی ہیں، ماں بن کر تمام ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، تب میرے اندر کی بہن خود بخود وہ بہت بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اتنا بولنے کے بعد بھی من شانت نہیں ہو رہا تھا، بس کچھ رکاوٹ بن کر گولے کی صورت جیسے حلق میں اٹکے جاتا اور وہ چپ ہو جاتی۔ اور ارید سکندر اتنا جانتا تھا کہ کوئی بات اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، مگر اس کے اندر اتنا سب جمع تھا، یہ درد اسے اس طرح کھا رہا تھا، اتنا اندازہ نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح بیہیو کرنے والی ایمن سلطان کا یہ روپ تو اسے حیران کر گیا۔ وہ حیدر انکل اور مدحت آنٹی کو اس شدت سے یاد کر رہی تھی، اتنا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیسے وہ اس روتی ہوئی لڑکی کو چپ کروائے۔ اس کے اصرار نے ہی تو ایمن کے اندر چھپے طوفان کو زبردستی باہر نکالا تھا۔ وہ اب بے بسی سے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن، اس کا سسکیوں سے لرزتا وجود ارید کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایمن کا درد تھا جو اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ایمن کے سر پر دھرا تھا۔ پلیز رو مت۔ مگر ایمن کے آنسو تو یوں بہہ رہے تھے جیسے آج تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ اندر کا طوفان آنسوؤں کی صورت ہی تو برس رہا تھا۔ ایمن پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کے پاس لفظ نہیں تھے جن سے وہ ایمن کو تسلی دیتا، اسے سمجھاتا۔ ایسے موقعوں پر لفظ بھی جیسے گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی۔ ابا حیدر انکل نہیں بن سکتے، آئی نو، مگر حیدر انکل میں ان کی جان تھی، اور ان کے نہ ہونے کی خبر سن کر ان کی جان واقعی نکل گئی تھی، مگر وہ اب بھی زندہ ہیں۔ تو جانتی ہو اس کی وجہ؟ اس کی وجہ تم چاروں بہن بھائی ہو۔ میں نے یہ مثال صرف سنی تھی کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، مگر ابا کی تم چاروں سے محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے ایمن، ابا حیدر انکل سے جتنی محبت کرتے تھے اس سے دگنا وہ تم سب سے کرتے ہیں، اور ماں کی جان تو تمہارے وجود میں اٹکی رہتی ہے۔ باخدا تم ان دونوں کے لیے میرے اور ہادی سے بڑھ کر ہو۔ ان کی محبت پر شک نہیں ہے، ایمن نے خود کو سنبھالا، چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاید خوشی کے یہ مواقع انسان کو خود بخود کمزور کر دیتے ہیں۔ میں اس طرح ریئیکٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی ان دنوں ماما بابا کی کمی مجھے بہت فیل ہوتی ہے ارید، اور قسم سے یہ قطعی بے اختیاری کیفیت ہے، ورنہ میری وجہ سے سب پریشان ہو، خاص کر میرے بھائی، ایسا میں نہیں چاہتی۔ اور پھر بھی آج وہ میری وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں۔ اب وہ قدرے ریلیکس تھی، ارید نے بھی پرسکون سانس لی۔ ہاں یہ سچ ہے، خوشی کے لمحات میں بچھڑے ہوئے لوگ شدت سے یاد آتے ہیں، اور یہ کیفیت ہم نے اپنے ابا کے چہرے پر صاف محسوس کی ہے سالوں، ارید نے افسردگی سے کہا۔ اینی وے آئی ہوپ ایمن سلطان اب مزید اپنے بھائیوں کو پریشان نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ، اس نے سر ہلا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اینڈ بائی دا وے، تھینک یو سو مچ، مجھے تم نے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے شیئر کی اپنی فیلنگز۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ایمن کے چہرے کا رنگ گہرا ہوا تھا یکدم۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اس نے اپنی تمام کیفیت ارید کے سامنے کہہ دی۔ شاید بہت کمزور لمحوں میں سفر کر رہی تھی، اسے اس وقت کسی دوست، کسی ہمدرد کی شدید ضرورت تھی، اور ارید سکندر کسی ہمدرد کی صورت آ کر اس کے درد کی شدت کو کم کر گیا تھا۔